अस्सलाम वालेकुम। ये खाकसार आफ्ताब शाह आपके सामने है। मुताला पाकिस्तान का एक लेक्चर जो इंटर पार्ट 2 का है, तो वो मैं आपके सामने रखूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये समड़याल को एजाज़ हासिल है कि यहाँ पे हर साल 50 में से 50 नंबर मुताला पाकिस्तान में आते हैं, और इस खाकसार को तो पिछले 6 साल से ये सिलसिला जारी है बच्चों का कि उनके 50 में 50 आते हैं। क्या नुस्खा है, ये भी इंशाअल्लाह ताला इस पर भी बहस करेंगे कि ये क्या नुस्खा है। 50 नंबर हैं, उनकी तरतीब बड़ी सादा सी रखी गई है। 10 नंबर MCQs के हैं और 24 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन और 16 नंबर जो है लॉन्ग क्वेश्चन। 2 सवाल आते हैं, 2 करने होते हैं, 3 सवाल आते हैं, 2 करने होते हैं। इसको मतलब मैं ये कहा करता हूँ कि 50 नंबर देना कोई मुश्किल काम है। मज़े की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे बच्चों ने 50 नंबर लिए हैं कि जिनके मतलब गुमान नहीं किया जा सकता था, लेकिन FSC में से भी आए हैं, ICOM में से भी आए हैं, ICS में से भी आए हैं, इंजीनियरिंग में से भी आए हैं। आज के सवाल की जानब आते हैं, जिस सवाल की जो है आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। ये सवाल बुनियादी तौर पे जो है इसका ताल्लुक बड़ा अहम है। यूँ समझ लीजिए कि आज की नई नस्ल जो है वो इन चीज़ों को शायद उतनी बारीकी से नहीं समझना चाहती। सवाल एक उठता है कि हम लोग हिंदुस्तान क्यों नहीं रह पाए, क्यों 2 सल्तनतें बनाने की ज़रूरत पेश आई, 2 मुल्क क्यों बनाए। हम वहाँ भी तो रह सकते थे। जिस तरह 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान अभी भी रह रहे हैं, कुछ कहते हैं 20 करोड़ से ज़्यादा है, कुछ कहते हैं 20 करोड़ है। हमारा सवाल ये है कि मुतालबा पाकिस्तान के असबाब या मुहरकात पाकिस्तान या पाकिस्तान बनने की वजह, ये सारे एक ही सवाल है। अगर इनमें से जो है वो मतलब कोई सवाल आ जाए तो ये ना समझिए कि ये सवाल कोई और आ गया है, बल्कि ये बुनियादी तौर पे जो है एक ही सवाल है। एक चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है। मुसलमान तकरीबन 1000 साल 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम बरसगीर में दाखिल हुए, तो उसका दाखिल होना जो था इस बात की दलील थी कि अब मुसलमान जो हैं वो उनका फ्लो शुरू हो जाएगा, और ये ऐसा ही हुआ। गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने, शहाबुद्दीन गौरी जिसको कहा जाता है, उसने बाकायदा इसकी सल्तनत की बुनियाद रखी 1206। उस लिहाज से जो है बड़ा एक कह लीजिए कि इवेंट है वो। और उसके बाद मुसलमान जो थे, हिंदू यहाँ पे उस वक्त बाकायदा कोई हुकूमत नहीं थी, मुख्तलिफ ग्रोह में थे, और इस्लाम यहाँ पे सूफिया के ज़रिए फैला। 1000 साल तक तकरीबन मुसलमानों ने हुकूमत की। अंग्रेज़ आया, तिजारत के बहाने कब्ज़ा किया, और उसने ये समझ लिया कि ये हलवा अब यहाँ पे, क्योंकि हालात इस तरह के थे। उसके बाद जो मुसलमान थे वो तो अरूज से जवाल की जानिब आए। हिंदुओं को ऐसे कोई मसला नहीं था, वो पहले भी गुलाम थे, अभी गुलाम, लेकिन अब उन्होंने चाकरी अंग्रेज की शुरू कर दी। मुसलमानों को ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि एक अलहदा मुल्क जो है उसका नज़रिया पेश किया। ये एक लंबी दास्तान, समझ लीजिए प्रोसेस है, ये 1-2 दिन का वाक़या नहीं। मतलब कायदे-आज़म एक लंबे अरसे तक जो है हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नारा लगाते रहे, बड़े बड़े लीडरान ये कहते रहे कि हम इकट्ठे रहेंगे, लेकिन बीच में से आवाज़ें आती रहीं। बहुत सारी आवाज़ें ऐसी थीं जो आती रहीं जिनका मौक़िफ़ ये था कि नहीं, ये मुश्किल काम है, इकट्ठे नहीं रहा जा सकता। तो हम सवाल आज का हमारा ये है कि हम इकट्ठे क्यों नहीं रह पाए। ये थोड़ा पस मंज़र मैंने आपको इसलिए आपके सामने रखा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम लोग जो 2 कौमें यहाँ पे बसती थी, तो ये मामला क्या बना। सबसे पहला रीज़न जो पेश किया जाता है, जो मौजूद है, वो 2 कौमी नज़रिया। अब ये 2 कौमी नज़रिया क्या चीज़ है? 2 कौमी नज़रिया बुनियादी तौर पे समझने की ज़रूरत है कि गांधी कहता था 1 नेशन, उसका जो मुतालबा है, उसकी जो वो थ्योरी है, 1 नेशन थ्योरी है। लेकिन उसके बिलमुकाबल बहुत सारे जो लीडरान थे उन्होंने कहा 2 नेशन थ्योरी। अब किस तरह की 2 कौमी ये किस तरह है? अब वो पहली बात तो ये समझना ज़रूरी, वो क्यों कहता था। वो इसलिए कहता था क्योंकि उसे पता था अंग्रेज़ ने एक दिन जाना ही जाना, और वो कहता था 1 नेशन थ्योरी। तो 1 नेशन का मतलब ये था सादा सादा
کہ بھائی ایک ہی قوم ہے، تم جاتے دفعہ ہمیں دے جاؤ، ہم اکثریت میں ہیں۔ علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے، اور بہت سارے بڑے بڑے جو لیڈران تھے اس دور میں، انہوں نے واضح طور پہ کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بات غلط کی جا رہی ہے، یہ دو قومیں ہیں، بلکہ دو سے زیادہ قومیں بستی ہیں لیکن بڑی دو قومیں ہیں۔ اور دو قومیں کیوں ہیں؟ سادہ سی بات ہے، ان کے جو ذکر آتا ہے 33 کروڑ سے زیادہ خدا ہیں جو ذکر آتا ہے ان کا، ہر چیز کو وہ خدا مانتے ہیں۔ مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اگر ادھر چلے جائیں تو جناب رسالت پہ یقین ہی نہیں ان کو۔ مسلمان 1,24,000 پیغمبروں پہ یقین رکھتے ہیں، کسی ایک پہ بھی نہ رکھے تو مسلمان ہی رہ سکتے، ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں۔ آپ فرشتوں کا تصور دیکھ لیجئے، ان کے ہاں فرشتوں کا تصور ہے ہی نہیں، ان کے ہاں وہ بالکل اور تصورات ہیں، جبکہ یہاں فرشتوں کو جو ہے باقاعدہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق گردانا جاتا ہے، کوئی پیغام لے کے آتا ہے، کوئی سور پھونکنے والا ہوگا، کوئی جو ہے موت کا فرشتہ ہے۔ کتابیں، مسلمان 4 کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں، وہ کسی کتاب پہ یقین نہیں رکھتے، ان کی اپنی کتابیں بھی جو ہیں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف جو ہے وہ کہیں سے اکٹھا کیا گیا، کچھ وہاں سے اکٹھا کیا گیا۔ ایک مسلمان کا 4 کتابوں پہ یقین لازمی ہے، آخری کتاب پہ تو یہ یقین لازمی ہے کہ یہ آخری کتاب ہے قرآن پاک، اس کے بعد تو کوئی کتاب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ آخری ہے۔ آخرت کا تصور دیکھ لیجیے، مسلمان جو ہیں ان کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ ایک دن اٹھایا جائے گا، مر جائیں گے پھر اٹھایا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، یوم حشر ہوگا، اور اس میں جو جس کے معاملات ہوں گے وہ طے ہوں گے۔ ان کے ہاں آواگان ہے، آواگان کے 7 جنموں کا نظریہ۔ تو دو قومیں، پہلی چیز جو بنیاد بنی پاکستان کی وہ 2 قومیں ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ یہ معاشرتی، معاشی، سیاسی زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے سے مختلف۔ کھانے کی بات کی جائے، پہننے کی بات کی جائے، لباس کی بات کی جائے، اوڑھنے بچھونے کی بات کی جائے، زبان کی بات کی جائے، ہر لحاظ سے۔ اگلی چیز ہمارے پاس ہے اسلامی ریاست کا کیا۔ یہ ایک بات جو ہے وہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ یہ ایک بات جو ہے، میرا گلا اصل میں خراب ہے تو شاید اس وجہ سے وہ، تو میں معافی کا خواستگار ہوں کہ کھانسی آ رہی ہے ساتھ ساتھ مجھے۔ بہرحال اسلامی ریاست کا جو ہے ایک تصور موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے عقائد کے مطابق زندگی بسر کرنے نہیں دی جا رہی تھی۔ اور اس کا 1937 کی جو کانگریسی ریاستیں تھیں انہوں نے پول کھولا۔ جب ان کو 2 سالہ وہ اقتدار ملا ہندوؤں کو، حالانکہ وہ اقتدار کیا تھا، 8 صوبے تھے، وہ پورا ہندوستان تو نہیں تھا، تو کیا کیا انہوں نے جناب جہاں نماز ہوتی ڈھول لے کے پہنچ جاتے، کئی جگہ پہ اذان پہ پابندی لگانے کی کوشش کی، مسجدوں میں جو ہے وہ جناب شور و غوغا کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو ان کے قائد سے روکا۔ چیلم کا جب جلوس نکلتا، عید میلاد نبی کا جلوس نکلتا، اس پہ پتھراؤ کیا جاتا، ان کو روکا جاتا، بہت کچھ ایسا کیا گیا۔ عبادات کرنے میں ان کو جو ہے وہ بڑی مشکل پیش آتی۔ تو ہم ایک ایسی اسلامی ریاست چاہتے تھے کہ جہاں پہ اپنے طور طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اسلام کے مطابق ایک مسلمان جینا چاہتا، عبادات میں آزادی ہو، اس کو معاشرت میں آزادی ہو۔ تو ایک خواب ہمارے پاس یہ تھا کہ وہ اسلامی ریاست جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اسلامی ریاست تب تک نہیں بن سکتی تھی جب تک ایک علیحدہ ملک نہ ہو، ایک علیحدہ ریاست نہ ہو، ایک علیحدہ دھرتی نہ ہو۔ تو اس بات نے مجبور کیا کہ علیحدہ ملک ہونا چاہیے۔ آزادی کی تڑپ، ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ غلامی کون سی تھی؟ انگریز کی غلامی تھی؟ نہیں جی، ہندو کی بھی غلامی تھی۔ وہ کس طرح؟ کیونکہ یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر انگریز چلا گیا، اور ہندو یہی چاہتا تھا یہ چلا جائے، پیچھے کیا کرے، پیچھے چھوڑ جائے ہمیں، اور ہم بدلہ لیں 1000 سال کا۔ یہ سازش تھی۔ یہ وہ نقطہ تھا جو بڑا سمجھنے والا۔ اس نقطے کی بنیاد مسلمانوں کو سمجھ لگ گئی، اس بات کا پتہ لگ گیا، اور قرارداد پاکستان نے تو وہ راہ آسان کر دی۔ اس سے پہلے پھر بھی دل میں تھا یہ 1937 کی اصل میں کانگریسی جو تھی نا وزارتیں ساری کی ساری، یہ کانگریسی وزارتوں نے تو اخیر کر دی۔ ان کی وجہ سے یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ تو ہمیں یہ تو ابھی برداشت نہیں کر رہے۔ یہ تو کبھی وہ جناب انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جھنڈا لہرا دیا، ترنگا جھنڈا وہ لہرا دیا، کبھی وہ جناب انہوں نے وہ بندے ماترم ترانہ گانا شروع کر دیا، سلیبس تبدیل کر دیا سکولز کا۔
تو پتہ چلنا شروع ہو گیا یہ مسئلہ بن گیا۔ اس لیے آزادی کی تڑپ تھی، آزاد ہونا چاہتے تھے ہم مسلمان، یہ چاہتے تھے ایک علیحدہ دھرتی، ایک علیحدہ ملک جہاں پہ ہم آزاد ہوں۔ الحمدللہ ہم آج آزاد ہیں، اور یہ وہی فیصلہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے کیا تھا۔ معاشرتی حالات اس طرح کے تھے، معاشرتی حالات جو تھے وہ اس طرح کے تھے کہ جن میں اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ پردھان کرتے ہیں یہاں تک کہا جاتا تھا اگر کوئی مسلمان کسی ہندو کے گھر چلا جاتا تو مشہور تھا کہ یہ تو جو ہے اپمان کر دیا اس نے دھرم بھرشٹ کر دیا۔ تو اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ اس دھرم بھرشٹ کا، اسے پاک کرنے کا انہوں نے طریقہ کیا سوچا ہوا تھا؟ وہ طریقہ کار یہ تھا، کیا کیا جائے؟ یہ کیا جائے کہ گوبر لیا جائے، اس کا لیپ کیا جائے پورے گھر میں، اگر وہ مسلمان اندر آ جاتا تو وہ پاک ہو جائے۔ آپ اس سے تو اندازہ لگائیے کہ معاشرت کیا تھی۔ اب ان کے ساتھ اگر اکٹھا رہا جاتا، اب دیکھیے ان کے تہوار منانے ضروری تھے، ان کے ساتھ اگر چلنا تھا تو ان کے تہوار منانے بھی ضروری تھے۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں، یہ ایک کہہ لیجیے کہ ابال پیدا ہوتا رہا آہستہ آہستہ۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ ان کی ہندوؤں کی تنگ نظری جو تھی، ہندوؤں کی تنگ نظری یہ تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام وسائل پہ قبضہ ہو جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم کیا کریں کہ ہم مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے، جس طرح آج کل ہو رہا ہے، یہ جو مودی کی حکومت ہے یہ بالکل سیم وہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ سارا کا سارا سلسلہ، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی جناب بغیر پلاننگ، یہ بغیر باقاعدہ پلاننگ تھی اس کی، ان کو غلام بنایا جائے۔ وہ تنگ نظری اپنی جو ہے وہ جناب مذہب کے معاملے میں بھی، معاشرت کے معاملے میں بھی، سیاست کے معاملے میں بھی، ہر ون نیشن تھیوری کا نعرہ لگایا اس لیے گیا تھا۔ یہ ان کی تنگ نظری تھی ہندوؤں کی۔ وہ حقوق کی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اکثریت مسلمانوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ یہ چیز بھی بڑی اہم ہے۔ اس کے علاوہ ہندو مسلم فسادات، آئے دن فسادات ہوتے رہتے تھے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کچھ چیزوں کو جان کے کہ ایک جو ہے بنارس میں ایک میلہ لگا کرتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ میلہ جو ہے کافی دن چلتا تھا، اس میں ہندوؤں جو ہے وہ جناب وہ باقاعدہ گالیاں نکالا کرتے تھے مسلمانوں کو، وہ باقاعدہ اس میلے میں جو ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایک باقاعدہ تحریک کی صورت میں شدی اور سنگٹن جیسی تحریک ہوئی۔ شدی کیا ہے؟ مسلمانوں کو ہندو کر دو، سنگٹن کیا؟ مار دو، قتل کر دو، پھینک دو، انہیں نکال باہر کرو۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں مسلمان اکٹھے رہ سکتے تھے؟ نہیں۔ جس طرح آج بھی آپ مسلمانوں کے ساتھ وہ ویسے زبان سے کہیں گے ڈر کے وجہ سے، نہیں 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 ہم یہیں پہ اچھے ہیں، لیکن آپ ان کے دل کا حال جا کے پوچھیں، علیحدہ سے پوچھیں، آپ نے اچھا کیا ملک بنا لیا۔ ہمارے باپ داد نے غلطی کی، انہوں نے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بات نہیں مانی۔ چیز جو تھی یہ، اس چیز نے جو ہے آج ثابت کیا ہے کہ مسلمان جو تھے، بابا جی جو تھے، قائد اعظم محمد علی جناح، میں ہمیشہ ان کو سلوٹ کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں، وہ فیصلہ کر گئے۔ ورنہ آج ہم بھی جو ہیں وہ جناب ہندوؤں کی جو ہے وہ چاکری کر رہے ہوتے، چاکری ہے اور کیا ہے، ان کی مرضی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس طرح ہمیں مسلم تہذیب کا تحفظ کرنا تھا، ملی تشخص کا تحفظ کرنا تھا۔ ہمیں اپنی تہذیب، ہماری تہذیب کیا ہے؟ ہماری تہذیب برقع ہے، ہماری تہذیب السلام علیکم ہے، ہماری تہذیب کیا ہے؟ ہمارا پہناوا ہے، ہماری زبان اردو ہے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ ہمارا تہذیب و تمدن کیا ہے؟ مسجد ہے ہماری تہذیب، نماز ہے، روزہ زکوٰۃ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اب ہمیں ان سے بہت کچھ ملا اس چکر میں۔ اور یہ مطلب جہیز کی رسم کہاں سے آئی؟ وہیں سے آئی ہے۔ یہ شرلیاں پٹاخے جو چلاتے ہیں شادی پہ، یہ کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے ہیں۔ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا پورے معاشرے کا۔ ڈھول ڈمکے، نکاح کی رسم، بیوہ وہ ستی کر دیتے تھے، زندہ جلا دیتے تھے شور کے ساتھ۔ یہ واقعات ہوئے کہ جناب مسلمانوں نے بیوہ کی شادی پر پابندی لگائی ہوئی تھی، قبروں پہ سجدے کر دیں، اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو یاد رکھیے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا تحفظ ہو، معاشی حالات ہمارے بہتر ہوں، وہاں ہوتے تو ممکن نہیں کہ معاشی حالات بہتر ہوتے۔ یہ میں نے ایک اوور ویو دیا ہے، یہ 15 منٹ میں یقینی طور پہ یہ سوال جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے آپ کو اوور ویو دیا، اس کا ایک بتایا ہے کہ پاکستان اگر نہ بنتا تو ہمیں کیا نقصان ہوتا۔ ہم غلام ہوتے، ہم نوکر ہوتے، ہم کڑتے، ہم جلتے، عبادات میں ہم ریسٹرکٹ ہوتے، ہم وہ کام کر ہی نہ پاتے جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں۔ آج ہم جو آزادی کی سانس لے رہے ہیں تو ایسا نہ ہوتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، شکریہ، السلام علیکم۔